सलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। और आज वाइस की किताब का आखिरी बाब हमारे सामने है, और वाइस की किताब पुराने अहदनामे की एक नज़मी कुतब है, और हम इसके बारे में बाब पर पहुंच चुके हैं, और ये वाइस की किताब का आखिरी बाब है। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। भाई इसा खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फयाज 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जो कि यकीनन पिछले बाब की आखिरी आयत ही का तसलसल है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस से नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा इनमें से मुझे कुछ खुशी नहीं। इस दावतनामे के मुतालिक क्या कहेंगे? वाइस की किताब के पिछले बाब से ये वाज़ेह है कि सुलेमान की जान को बहाल कर दिया गया और उसने चीजों को सही पैमाने से मापना शुरू किया, और वो जमीन की बातों को आसमान की बातों में तब्दील करता है, और वो जानता है जमीनी दिल को मुतमिन नहीं कर सकता, उसको मसरूर नहीं रख सकता। और वो हमें बता रहा है कि दिल को मुतमईन रखना नामुमकिन है जब हम खुदा से दूर हों। सारी दुनिया भी मिल जाए तो ये इत्मीनान बख्श ना होगा। इसका हल यह है कि उसके पास जाऊं जो दिल को आसूदगी दे सकता है और मेरी जिंदगी को मसरूर करे, मेरी जरूरतों को पूरा करे और मेरी अब्दियत की जमानत दे, और ये जमानत दे कि मेरी अब्दियत उसके हाथ होगी और मैं मसरूर और पुरनूर और जलाली होऊंगा। और वो जवान को आखिरी मशवरा देता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। तो जितना जल्द हो सके खुदावंद के पास आए, खुदाम के पास आए और अपने मसाइल से आराम पाए। खुदाम के पास जल्द आए और उलझनों से आराम पाए, और जल्द आए क्योंकि साल गुजरते जाते हैं और इंसान बूढ़ा होता जाता है और उसका दिल सख्त होता जाता है। ज्यादातर की कुव्वत खो जाती है और मुश्किलात के दिन शुरू हो जाते हैं जिसमें कुव्वत नहीं रहती, और काश कि वो दिन खुदा की खिदमत में इस्तेमाल हो। ये खूबसूरत बात है। सही। भाई इसहाक दूसरी आयत है, जबकि उसने कहा और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। फिर वो कहता है, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगें और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं और पसीने वाली रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। मैं दूसरी आयत के मुतल्लिक जानना चाहूंगा कि जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए। दरअसल वो हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ असली सूरज चांद सितारों की बात नहीं, बल्कि वो एक मिसाल दे रहा है और एक तशबीह है जो जवानी के दिनों की बाबत। सो वो कहता है कि सूरज गर्मी और वलवला है, और ये वलवला जवानी का वलवला है। सो वो उम्र के ढलने और उसकी अलामत की बाबत बिल्कुल कहता है। सो उम्र के ढलने की अलामत यह है कि सूरज तारीक हो जाएगा और रोशनी हमारे आगे एक बेहतरीन जहन का अक्स पेश करती है कि जहन ज़्यादा सीखने और समझने की सलाहियत खो देगा, यादाश्त अच्छी न रहेगी, और चांद जवानी और शबाब को जाहिर करता है। चांद भी तारीक हो जाएगा और सितारे वो पुरकुश दमकते हुए काम जो जवानी की ताकत से किए गए हैं ना रहेंगे, और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि अमूमन बारिश के बाद जबकि बादल बरस चुके हैं सो आसमान साफ हो जाना चाहिए। वो कहता है नहीं, उम्र ढलने पर एक बादल आता है, बरसता है, और फिर दूसरा बादल आ जाता है। इसका मतलब हुआ जब कोई कहता है कि मैं बीमार हुआ, मैंने दवाई ली और फिर बीमारी का सिलसिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सूरत है जिससे वो जवान शख्स मुतारिफ करवाना चाहता है। वो उससे कहता है कि खबरदार, क्योंकि मुश्किल के आयाम बुढ़ापे के आयाम को जाहिर कर रहे हैं, और बिला आखिर ये सब कुछ तेरे साथ होना है जवानी के दिनों। जी बिल्कुल, जवानी के दिनों में। डॉक्टर फयाज फिर वो तीसरी आयत में भी उम्र के ढलने की बाबत कहता है कि जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगें और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पसीने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। इन अल्फाज का क्या मतलब है? जिस दिन घर के निगहबान थरथराने लगें, ये ढलती उम्र के कपकपाते हाथों की बाबत लिखा गया है। जिस हाथ की पकड़ आज मजबूत है, उसी हाथ से कल जो कुछ मैं पकड़ूंगा मेरे हाथ से गिरेगा। मेरे हाथ कपकपाएंगे और उनकी पकड़ मजबूत ना होगी, और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएंगे। यहाँ टांगों की बात की गई है। सो ढलती उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमारी टांगें हमें लंबे सफर पर लेकर नहीं जा सकती, और पीसने वालियां
رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور یہ کمزور دانتوں کی بات کی گئی ہے جو منہ کے اندر سے گھٹ جاتے ہیں، ہم ٹھیک سے کھا نہیں پاتے اور ذائقہ نہیں آتا، اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں، ہماری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہم نہیں دیکھ پاتے کہ دور اور نزدیک کیا ہے۔ سو اگر کوئی جوانی کے دنوں میں بائبل مقدس کو ترک کر دے اور اس کے اندر تلاش نہ کرے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ عمر ڈھلنے پر پانی کے پیالے کو پکڑ نہ سکے گا، تو اس وقت وہ وہ بائبل کو ہمارا کیسے پکڑے پروگرام گا؟ بھی مشکل سے ہی دیکھ پائیں گے۔ دیکھ سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک ایماندار سے اس کی زندگی کے آخری ایام میں پوچھا گیا تو کیسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، لیکن میرا گھر جہاں میں رہتا ہوں ٹوٹ رہا ہے اور اس کے ستون اب اسے سہارا دینے کے لائق نہیں، اور اس کے بہت سے حصے ٹوٹ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے جلد ہی اپنی رہائش گاہ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ میں ذاتی طور پر ایک بہترین حالت کے اندر ہوں۔ یہ میرے رہنے کی ایک عارضی جگہ ہے، لیکن مجھے اپنے باپ کے گھر کا انتظار ہے جس کی بنیادوں کو کبھی جنبش نہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ چوتھی آیت ہے، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں۔ کواڑ سے کیا مراد ہے اور چڑیا اور چکی کی آواز سے؟ جی بھائی، ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ ہم ان سب میں ڈھلتی عمر کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کوہاڑ یہاں ہمیں اس آیت کی یاد دلاتے ہیں کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ سو یہاں کواڑا منہ کی بابت کہا گیا ہے کہ کواڑا بند کیے جائیں۔ ڈھلتی عمر میں انسان بول نہیں پاتا، وہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتا، وہ بات نہیں کر پاتا۔ پھر جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے، اس کے کان بھاری ہو جاتے ہیں، وہ سن نہیں سکتا۔ چکی کی آواز دھیمی ہو جائے، چکی کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، ایک ہلکی سی حالانکہ آواز۔ وہ چکی کی آواز ہے، وہ ایک بھیانک آواز ہے، لیکن اس کے کان کمزور ڈھلتی عمر کے سبب سے کمزور ہو چکی، چکے وہ ہیں۔ دانت بھی ہو سکتے ہیں جو کھانے کو پیستے ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا، اسے دلیہ جیسی نرم خوراک کھانے کو، جی وہ نہیں کر سکتا، جی اسے یہ خوراک دی جاتی ہے۔ بالکل جیسے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں جن کے دانت نہیں نکلتے، یہ واقعی ہوتا ہے۔ مہمر لوگ گہری نیند نہیں سو سکتے، اسے عموماً نہیں آتی۔ نیند نہیں آتی۔ چڑیا کی آواز تک اسے جگا دیتی ہے، وہ فجر کے وقت جاگتا ہے اور زیادہ نیند نہیں لے پاتا۔ یہ عام ہے اور جسم کے حوالے سے بھی یہ فطری بات ہے۔ اور جوان شخص جبکہ وہ جوان ہے 2-3 الارم لگاتا ہے، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اسے کال کرتے بالکل، ہیں، بالکل۔ لیکن وہ جاگتا نہیں۔ بالکل، لیکن مہمر لوگ فجر کے وقت ہی جاگ جاتے ہیں اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں۔ گلے کے تار ہو سکتا ہے کہ کسی مرد یا عورت کی آواز گانے میں میٹھی ہو، لیکن ڈھلتی عمر کے ساتھ جب وہ گاتے ہیں وہ خدا کے لیے تو میٹھی ہے، لیکن آپ کو اس کی آواز اور انداز محسوس ہوگا کہ نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو چکی ہیں۔ واقعی یہ سنجیدہ بات ہے کہ جوان شخص اپنی صلاحیتوں کو جوانی میں خداون کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اس میں خطرہ ہے، اگر اس کے منہ کا کواڑ آج خداون کی تعریف میں نہیں کھلے گا تو وہ خداون کی تعریف کب کرے گا؟ اگر وہ آج بائبل کو نہیں پڑھتا اور خداون کی خدمت نہیں کرتا تو وہ یہ کام کب کرے گا؟ زندگی کے اختتام کے ساتھ ہی ان سب چیزوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض 5ویں آیت سے وہ اس شخص کی تکمیل یوں کرتا ہے کہ ہاں، جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائے، یعنی کہ ایک مصری شخص وہ کسی بھی نئے کام کو کرنے سے اب ڈرتا ہے، وہ ہر بات سے ڈرتا ہے اور وہ اسے خطرناک جانتا ہے اور کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ آؤ چل کر دیکھیں، وہ کہتا ہے میں نہیں چل سکتا، گویا ہر بات ہی اس کے لیے خطرناک ہے، خاص کر کے اگر وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو یہ اس کے لیے خوفناک ہے۔ وہ دشت راہ میں ہو، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے ڈرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اسے کہیں کہ عبادت پہ چلیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں گروں گا اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔
وہ گھر پر ہی تنہا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شخص کے لیے گھر سے کسی بھی وقت نکلنا میں کہوں گا کہ خوفناک بات ہے۔ اور جب بادام کے پھول نکلیں، یہ سفید بالوں کی سفید بابت بال۔ کہا گیا ہے۔ اور ٹڈیاں، یہاں پر ٹڈیوں سے مراد ایک بوجھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس شخص کے کندھے پر آ کر ٹڈیاں بیٹھ جائیں تو اسے ڈر لگتا ہے، اور یہ اس انسان میں کمزوری کی ایک واضح علامت ہے۔ وہ خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا، اور میں قبر میں جانے والا ہوں، سب ختم ہو چکا ہے، جنازے کا وقت طے ہو چکا ہے، اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے کہ آؤ اور جنازے میں شامل ہو۔ مطلب کہ وہ روئیں گے اور پکار پکار کر سب کو بلائیں گے کہ آؤ، اور میں کہوں گا کہ ڈھلتی عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چراغ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے مل جائے جس طرح آگ ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل وائس کہتا ہے، سب کچھ باطل ہے۔ بھائی اسحاق، کیا آپ اس خاکے پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ڈھلتی عمر اور سب چیزوں کے جی خاتمے بالکل، پر؟ اس نے ایک اور بات بھی کہی کہ خواہش مٹ جاتی ہے، نہ صرف جسمانی خواہش بلکہ عمومی طور پر مزاج بھی اداس رہتا ہے، اور گویا وہ جوان شخص سے کہتا ہے اب تو تیرا مزاج اچھا ہے، اور ویسے وہ جن کی عمر ڈھل جائے، جو اپنی جوانی خداوند کے ساتھ گزار کر آئے ہوں، ان کے مزاج ان سے بہتر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی خداوند میں نہ گزاری ہو۔ وہ اسی بات کو 6 آیت میں بھی آگے بڑھاتا ہے کہ پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری بھی کھولی جائے، در حقیقت یہ ایک شاندار عکس ہے اس کام جسے طیب موت کے وقت ہڈی کے گودے کا پھٹنا کہتے ہیں، کہ سونے کی کٹوری توڑی جائے جو کہ ایک کٹوری کی مانند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دماغ اور سیریبلم کی شکل کٹوری جیسی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ دماغ کی موت۔ سونے کی کٹوری سے مراد یہاں دماغ چاندی ہے۔ کی ڈوری ہڈی کا گودا اور سونے چاندی کی کٹوری دماغ ہڈی ہے۔ کا گودا اور سونے کی کٹوری دماغ بالکل۔ ہے۔ اور صحیح۔ گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے، یہ دل اور خون کی شریانوں کا ایک عکس ہے، کہ گھڑا اور چشمہ گویا یہ دائرے کے اندر کوئی چیز ہے کہ دل اور خون کے نظام گردش کا ایک عکس ہے، اور خاص کر کہ چراغ ٹوٹ جائے یعنی کہ پھیپھڑوں کے ساتھ خون کی گردش، یہ موت کی حالت کا ایک بڑا ہی شاندار عکس ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں سلیمان الہی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی روح بحال ہو چکی ہے، سب حیوانات کی مانند نہیں، یہ بات ختم ہو خدا چکی کے ہے پاس۔ کہ جی، کیونکہ دیکھیں روح ابدی ہے، یہ قادر مطلق کا دم ہے جس میں پھونکا ہے۔ 7ویں آیت کی آخری آیت سے متعلق میرا سوال ہے، وہ کہتا ہے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگ ملی ہوئی تھی، اور یہ جسم کی منزل کی بابت ہے جو کہ خاک ہے، خاک خاک سے ہے اور وہ خاک ہی میں لوٹے گا، لیکن روح خدا کے پاس ہے جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب انسانوں کی روحیں خدا ہی کے پاس لوٹیں گی، پھر چاہے وہ ایمانداروں کی ہی روحیں ہوں یا شریروں کی۔ کیا سب خدا کی حضوری کا لطف اٹھائیں گے؟ سب روحیں خدام کے پاس لوٹیں گی، لیکن سبھی خدام کی حضوری سے محظوظ نہ ہوں گے، کیونکہ پرانا عہد نامہ قبر کے بعد کے واقعات سے واقف نہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا ہے، مطلب پتال کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ قبر کے اس پار کیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں نہ بتایا گیا تھا، اس لیے کچھ دیندار موت کی بابت کہتے ہیں کہ وہ پتال میں اترنا ہے۔ تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ اور جنہوں نے یہ باتیں کہیں وہ اصل میں دیندار تھے، کیونکہ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ قبر کے اس پار کیا ہے، کیونکہ خداوند انجیل کے وسیلے زندگی ابدیت کو منظر عام پر لایا، اور جبکہ مسیح یہ بتاتا ہے کہ قبر کے اس پار 2 مقام ہیں نہ کہ ایک مقام جنت کہلاتا ہے، اور یہ راست باز دینداروں کی روح کے انتظار کی جگہ ہے، اور ایک اور جگہ ہے جو پاتال کہلاتی ہے، جو کہ شریروں کے انتظار کی جگہ ہے جب تک کہ آخری دن نہ آئے، جب مردوں کو اٹھایا جائے گا اور وہ اس بڑے سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس سے بھی بڑے عذاب کی جگہ ڈالے جائیں گے جو آگ کی جھیل ہے، اور وہ اس جھیل میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ ایماندار کی روح خداوند کی حضوری میں قیام کرے گی، جب تک کہ خداوند ان کو اپنے ساتھ نہ لے آئے اور ان کو جلالی بدن دے کر آسمان پر نہ لے آئے، اور وہ اس کی حضوری میں عبدالآباد تک نہ آئیں۔ اور اسی لیے حتمی بات یہ ہے کہ سب روحیں ابدی ہیں اور وہ باقی رہیں گی، چاہے وہ دیندار ہوں یا بدکار، کیونکہ وہ دم جو خداوند نے ان کے نتنوں میں پھونکا اس سے انسان ابدی ہو گیا ہے، کیونکہ آدم کے نتنوں میں خدا کا دم ہے۔ پر ابدیت میں 2 حالتیں ہیں، راست بازوں یا راست بازوں کی ارواح کی ابدیت اور شریروں کی ارواح کی ابدیت، اور ہر چیز کا انحصار اس فیصلے پر ہے کہ آج آپ مسیح کی پیروی کریں گے یا نہیں۔ موت بدن کی وہ حالت ہے جب روح اور جان اس سے جدا ہو جائیں،
اور پاتال وہ عالم ہے جہاں روح اور جان بدن سے جدائی کے بعد رہتی ہیں، لیکن موت کے بعد ایک ہی راہ یا ایک ہی منزل کا کوئی تصور نہیں، یا فردوس ہے یا جہنم۔ دیکھیں سب مرنے والے آسمانی جلال میں داخل نہ ہوں جی بالکل ٹھیک کہا۔ اب میں 9ویں آیت سے چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ غرض از بس کا وائز دانشمند تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دی، ہاں اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مثالیں کرینہ سے بیان کیں۔ وائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں۔ دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہے اور ان کی کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو، بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہے۔ پینے کیا ہے؟ دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہے اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان نے مجلس میں لگائی ہوں۔ دراصل یہ مثال بھیڑ بکریوں کے چرائے جانے کے کام کے لیے لی گئی ہے، جیسا کہ ہم قضات کی کتاب میں بھیڑوں کے پینے یا بیلوں کے پینے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ بیلوں کے پینوں سے مراد ہے چبھنے والی چیز، کوئی کانٹے دار یا نوکدار شے، تاکہ غلہ ایک محظوظ سمت میں چلتا رہے، تاکہ گلے کو رواں رکھا جائے، تاکہ وہ ایک مخصوص سمت میں چلے۔ اور وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دانشمند شخص کے الفاظ ہیں، اور یقیناً وہ دانشمند شخص سلیمان ہے، جبکہ اس کی روح بحال کر دی گئی ہے۔ جب تک کہ وہ آخری 2 ابواب تک پہنچتا ہے، وہ اب بھی الہی حکمت سے بات کرتا ہے، اور وہ جو جوان شخص کو خبردار کرتا ہے، وہ جو اسے گناہ کے خلاف خبردار کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے گناہ سے خبردار کرتا ہے اور اس کی زندگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میں ایک شخص اپنے خالق کو یاد کرتا ہوں، لہٰذا وہ ضمیر کو اس پینے سے ہانکتا ہے۔ در حقیقت ایک شخص کے لیے ایسی چپتی ہوئی باتوں کو سننا اچھا ہے۔ بھائی آیات، کبھی کبھار لوگ وہی سنتے ہیں جو کہ سننا چاہتے ہیں، اور یہی آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ تمام حلقوں میں، خاص کر کے مسیحی حلقوں میں، ہمیں نرم و نازک الفاظ اور باتیں سننا پسند ہے کہ سب اچھا ہے اور ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن ضمیر کے لیے چبھنے والی باتیں ہیں، یہی سب سے زیادہ فائدہ مند باتیں ہیں جو ہمارے ضمیر کو درست سمت میں لے کر جا رہی ہیں اور ہماری زندگی رستے پٹری پر رہتی ہے۔ دانشمند شخص اس چبھنے والی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ نہ صرف دانشمندوں کی باتیں میرے لیے چبھنے والی ہیں، جبکہ اگر میں خود دانشمند ہوں تو ان چبھتی باتوں کو قبول کروں گا، کیونکہ انہی باتوں سے میری زندگی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میرے برتاؤ کو درست رکھیں گی، میری ترجیحات کو درست کریں گی، میری سمت کو درست کریں گی، میری زندگی کو صحیح اور بالکل سیدھا کریں گی۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جبکہ خداوند کسی کو ہمارے لیے پیغام دے کر بھیجے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہی ہو، وہ جا کر ہمارے ضمیر میں چبھتی ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، جو حصہ 13ویں آیت سے متعلق ہے، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ جی بھائی۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ وہ خدا کے ساتھ صلح رکھے اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ وہ خدا کی رفاقت میں رہے اور اپنے گناہوں کے مسائل کو ختم کرے اور خداوند ہی کے اس کا چرواہا ہونے کی ضمانت بھی رکھے، اور وہی اس کا نجات دہندہ بنا ہے، اور وہ ابدی زندگی میں خداوند ہی کی حضوری میں رہے گا۔ عبدالآباد یہی اس کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ صحیح۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ بھائی آیات کے انسان کہتا ہے کہ خدا سے ڈر، گویا سلیمان کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں دینداری سے بڑھ کر فائدہ مند کوئی بات نہیں دیکھی، اور پالوس رسول نے نئے عہد نامے میں کہتا ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی
اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے آئندہ لیے کی ہے، زندگی کا۔ اور دینداری کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ہمارے خداوند کے صحیح۔ خلاف ہیں۔ اس سے پہلے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خداوند سے ڈر۔ اس نے گزشتہ آیت میں کہا، سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو، بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ وہ اسے خبردار کرتا ہے کہ انسانی فلسفے میں زیادہ جھگڑا نہ جائے، صحیح۔ انسانی حکمت اور سائنس کی باتوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، اور یہاں وہ تک بطالت کہ جو لوگوں میں بالآخر ہے۔ وہ اس کتاب واحد ہی کو نظر انداز نہ کر دے جو اس کے آگے کھولی جانی چاہیے تھی، جو کہ خدا کا کلام ہے اور خدا کی کتاب ہے۔ سو وہ اسے بہت سی کتابوں میں ملنے والی انسانی آرا سے خبردار کرتا ہے، جس میں انسانی فلسفے اور انسانی فکر شامل ہے، جن میں بہت سی کتابیں خدا کی طرف سے بولتی ہیں اور خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور انسانوں کے لیے حل پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب کو ایک طرف رکھ دے، کیونکہ بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ جب ہم ان سب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو وہ کہاں جانے کو کہتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے خدا سے ڈر، اس کے حکموں الہی کو مان مکاشفات کر۔ کو قبول کر جو کہ بائبل میں ظاہر ہوئے خدا کی ذات اور مسیح کے کام کے حوالے سے۔ 14ویں آیت اور یہ آخری بات ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ جی بھائی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کسی بھی کام کو، کیونکہ خدا عدالت کے بنا نہ چھوڑے گا، سو یہ بات بڑی واضح ہے کہ عام عدالت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی یا عام قیامت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، لیکن خواہ بھلے اگر وہ ایماندار ہے اور اس نے کچھ ایسا کیا جو واقعی روح القدس کی ہدایت سے تھا تو اسے انعام ملے گا، کیونکہ جب ایماندار خداوند کے سامنے اکٹھا ہو کر انعام پائیں گے۔ اور یہاں اکٹھا ہونا انعام پانا اجر پانے کے لیے ہے، بالکل نہ کہ عدالت کے لیے، جی، کیونکہ ایماندار عدالت میں بلکہ نہ وہ لایا موت جائے سے گا۔ نکل کر زندگی میں آ جائے گا۔ سو شریروں کے لیے عدالت ہے جو مسیح کے زندوں کی عدالت کی خاطر جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوئے تاکہ زندہ ہو جائیں، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی سے ٹھیک پہلے متی 25 کلیسیا کے اٹھائے جانے کے 7 برس بعد، اور مردہ شریر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر سے اٹھائے جائیں گے، جبکہ وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بتاتا ہے یہ مردوں کی عدالت ہے۔ سو تمام شریر چاہے زندہ ہو یا مردہ نہیں، یہ برے فعل کے لیے عدالت میں لایا جائے گا۔ ہر نکمی بات اور خیال کے لیے خدا ہر فعل کو عدالت میں لائے گا، اور میرا ماننا ہے کہ یہ ایک خبرداری ہے، اور اس شخص کے لیے خبرداری ہے جو اب تک مسیح کے خون میں چھپا نہیں ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم سب گناہ گار ہیں۔ آسمان پر وہ نہیں جائے گا جس نے گناہ کیا، بلکہ وہ جس نے گناہ کیا تو تھا لیکن مسیح کے لہو سے راست باز ٹھہر گیا۔ اور جہنم میں وہ نہ جائیں گے جنہوں نے گناہ کیا، کیونکہ گناہ تو سب نے کیا، بلکہ جہنم میں وہ جائیں گے جنہوں نے گناہ کیا اور مسیح کے لہو کے وسیلہ راست باز نہ ٹھہرے۔ اور عدالت میں لانا بھی سنجیدہ بات ہے۔ سنجیدہ ترین اور خطرناک ترین بات خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے جو دنیا کی عدالت کرنے والا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور واقعی بائبل میں ہمارے لیے آخری ہدایت یہی ہے کہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ انسان کے لیے دنیا میں بس یہی بات فائدہ مند ہے کہ وہ خدا سے ڈرے اور مسیح کی ذات کے الہی مکاشفہ اور اس کے صلیبی کام کے بنا کہیں کوئی دینداری نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ شکریہ، مجھے آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت لطف آیا، خدا آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کو چلیے برکت اب دے۔ مہمانوں سے ان کی ہم رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے ہم نے کیا سیکھا، اور تکمیلی طور پر وائس کی کتاب سے؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں 17 سال کی ہوئی تو مجھ پر بہت مشکل آ پڑی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ آنے والے دن میری زندگی کے بہت اہم دن ہوں گے اور مجھے وہ پھر نہ مل پائیں گی اور ان کا متبادل بھی کچھ نہ ہو سکے گا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک مخصوص راہ کا انتخاب کروں، اور پھر میں نے اپنے بڑھاپے کا تصور کیا کہ تب میں اپنی گزری ہوئی جوانی کے دنوں پر افسوس کروں گی۔ ہر ایک راہ جس کا تصور میں اپنے لیے کرتی ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت ضائع ہوا، میں اسے محفوظ نہ کر سکی، اسے محفوظ نہیں کیا جا سکتا، وقت کو گزرنا ہی ہے۔ اور میں اس وقت اس بات سے پریشان تھی جب تک میں نے یہ نصیحت نہیں پڑھی کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر اور خدا سے ڈر، اس کے حکموں کو مان، اور میں اپنے خدا کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے سلیمان سے یہ باتیں لکھوائیں، کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھا اور حکیم تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی وہ تجربہ حاصل نہیں کر سکتا جو اس نے کیا۔ اور اس نے یہ آخری باب میں کہا، جس سے پہلے اس نے اس الجھن اور پریشانی کا ذکر کیا جو اسے درپیش تھی، تاکہ ہم اس نصیحت کو واقعی اہم اور قیمتی جانیں۔ تو پھر ہم اس تجربے پر وقت ضائع کیوں کریں جس سے وہ گزر چکا ہے؟ ہمیں اپنے وقت کو بچانا ہے۔ صحیح۔ میں نے وائس کی کتاب سے جانا کہ مسیح حقیقی دانا ہے، چرواہا ہے، اور وہی کنگال بھی ہے، اور وہی مستقبل کا حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ حکمت بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وائس کی کتاب کے مطالعے کی بدولت خداوند نے ہمیں تمام زمانوں کے حکیم ترین شخص سے ملوایا،
جسے خداوند نے حکمت عطا کی اور اس نے ہمیں اپنے تجربے کا نچوڑ بتایا کہ باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں دنیا پر نہ لگائیں بلکہ اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں، جس کے اندر ہمیں خوشی اور اطمینان ملتا ہے جو سلیمان کو نہ مل سکا اور وہ اسے دنیا میں ڈھونڈتا رہا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس فضل کے لیے جو یسوع نے ہمیں عطا کیا کہ ہم اس سے لپٹتے ہیں۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، سو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھیں اس پر لگائیں، وہ جو آسمان پر ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ صحیح۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کے فضل سے آنے والی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خادمین کا شکریہ۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔